Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to study a very important and very interesting short story, A Piece of String. A Piece of String is a short story written by the French writer Guy de Maupassant. The story is about the integrity, honesty, and truthfulness on the one side, and false malicious accusations on the other side. These two sets of behaviors prove tragic not only for the victim concerned, but the overall social fabric is also jolted and destroyed in this process. The writer is of the opinion that when individuals are unable to prove their innocence against false slandering, then nature comes forward to protect the same, as nature is bound to restore honesty and truthfulness. Let's study this text to get the full idea of this beautiful lesson. At the end of market day, the rich people with vehicles of all kinds, carts, gigs, wagons, drum carts, gathered at a great big hall for a great meal. जी राइटर के मुताबिक, गाय डी माओपसां के मुताबिक एक लंच का, एक डिनर का, एक खाने का इनकाद किया जाता है एक बहुत बड़े हाल के अंदर, और वहाँ पे तरह तरह के लोग मुख्तलिफ़ गाड़ियों के अंदर तशरीफ़ लेकर आते हैं। ठीक है, उसमें वज़न उठाने वाली गाड़ियाँ भी हैं, वैगन्स भी हैं, डंप कार्ट भी हैं। हर तरह की गाड़ी जिसके पास जिस तरह की गाड़ी अवेलेबल है वो इसको भगाता हुआ यहाँ पर इस बड़े हाल के अंदर पहुँचता है। अब ये जो बड़ी ज़ियाफ़त जिसको अरेंज किया गया है, ये जो एक खाना है जिसका यहाँ पे इनकाद किया गया है, उसकी वजह क्या है, ये हम इस लेसन में जो प्रोसीड करेंगे तो हमें इस चीज़ के मुतल्लिक आइडिया जो है वो होना शुरू हो जाएगा। दैट व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। देयर वर चिकन्स, पिजन्स एंड द लेग्स ऑफ मटन इन द रोस्ट एंड एन एपेटाइजिंग ऑर्डर ऑफ रोस्ट बीफ। यहाँ पे रानें थी, कबूतर वगैरह जो थे, चिकन वगैरह जो थे, मटन था, बीफ था, यानी कि वैरायटी ऑफ फूड जो था वो यहाँ पर था इस दावत के अंदर, इस ज़ियाफ़त के अंदर। और यहाँ से एक इश्तहा को बढ़ा देने वाली, भूख को बढ़ा देने वाली खुशबू जो थी वो फैली हुई, ऐसी खुशबू कि जिसको आप सूंघें तो आपके मुंह में पानी आ जाए। यानी कि इंतहाई लजीज़ किस्म के जो पकवान थे वो यहाँ पर पकाए गए थे। लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, बुनी हुई जो स्किन थी, जो गोश्त था, उसके ऊपर आप शोरबा जो है उसको ड्रिप होता हुआ देख सकते थे। विच इंक्रीज द एपेटाइट एंड मेड एवरीबडीज माउथ वाटर, जिससे लोगों की इश्तहा बढ़ने लगी और तमाम लोगों के मुंह में पानी आने लगा। एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स, हिज परचेजेस एंड सेल्स, हर कोई यहाँ पर अपने कारोबारी मामलात को डिस्कस कर रहा था। उसकी खरीदो फरोख्त जो थी वो किस तरह की रही इसका ज़िक्र कर रहा था। यानी कि बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर बिज़नेस डीलर्स थे, ठीक है, बिज़नेस ओरिएंटेड लोग थे, कारोबारी लोग थे, और आकर वो यहाँ पर अपने कारोबार से मुतल्लिक ही गुफ्तगू कर रहे थे। द डिनर्स डिस्कस्ड द क्रॉप्स एंड द वेदर विच वाज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स बट नॉट फॉर वीट। यहाँ पर खाने के ऊपर फार्मर भी थे, तो वो अपने बैकग्राउंड के हवाले से, अपनी फील्ड के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि मौसम फसलों के लिए कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा। ठीक है, जो सब चीज़ें थी उनके लिए मौसम बेहतर रहा, लेकिन वीट के लिए मौसम जो था वो मौजू नहीं था। तो जो फार्मर्स थे दे वर टॉकिंग अबाउट द वेदर एंड द क्लाइमेट, वेदर इट वाज फेवरेबल और अनफेवरेबल, जबकि जो बाकी शोबे हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते थे दे वर टॉकिंग अबाउट अदर अफेयर्स। Suddenly, at the sound of the drum beat in the court, everybody rose from the seat except a few ones who still had the food in their hands. अचानक डोल के बजाए जाने की आवाज़ आती है, तमाम लोग अपने खाने की टेबल पर उठ खड़े होते हैं, मासवे चंद उन लोगों के कि जिनके हाथ में अभी भी निवाला था या वो अभी भी खाना खा रहे थे। After the drum beat had ceased, the drum beater called out to the people who were now attentive and impatiently waiting for him to call out the public announcement. जब डोल की थाप रुक जाती है तो लोग इंतहाई तवज्जो के साथ, बेसब्री के साथ इस बात का इंतज़ार करते हैं कि जो ड्रम बीटर है
اب وہ کون سی ایسی اناؤنسمنٹ ہے جس کو وہ کرتا ہے، جس کے لیے سب کو اکٹھا بھی کیا گیا، ڈھول بھی بجایا گیا، تو ایسی کون سی امپورٹنٹ پبلک اناؤنسمنٹ ہے دیٹ ہی از گوئنگ ٹو میڈ ہیئر. اچھا جی، اناؤنسمنٹ کیا ہے آپ انورٹڈ کاماز میں دیکھ سکتے ہیں. اٹ از ہیئر بائی میڈ ڈاؤن ٹو دی انہیبیٹنٹس آف دی پلیس اینڈ دی جنرل ٹو آل persons in the market that a black leather pocket book containing 500 shillings and some business papers was lost on the road between 9 and 10 in the morning. یہ تمام افراد جو یہاں پر موجود ہیں، یہاں کے مقیم ہیں، اس حال کے اندر موجود ہیں، ان کو یہ چیز بتائی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے. کیا اعلان کیا جاتا ہے؟ کہ ایک بلیک کلر کی چمڑے کی بنی ہوئی جو پاکٹ بک ہے، اس کا ذکر کل بھی ہم نے کیا اپنے لیسن کے اندر، تھینک یو مین کے اندر، ایک والٹ کہہ لیں آپ، بٹوا کہہ لیں، وہ روڈ کے اوپر گرا ہے، جس کے اندر تقریباً 500 کے قریب شلنگز ہیں اور کچھ انتہائی اہم کاروباری کاغذات ہیں، اور یہ صبح 9 سے 10 بجے کے درمیان سڑک کے اوپر گرا ہے. یعنی کہ کوئی فرد تھا، کوئی شخص تھا، اس کے پاس والٹ تھا، والٹ میں 500 شلنگ، یہ مائنر کرنسی ہوتی ہے، یعنی کہ فرینچ کرنسی ہے بیسیکلی. اب تو خیر وہاں پہ نہیں ہے، لیکن پہلے کبھی ان کی کرنسی فرینک ہوا کرتی تھی، تو فرینک کی جو مائنر کرنسی تھی وہ شلنگ تھی. کہتے 500 شلنگ ہے، ساتھ میں کاروباری کاغذات بھی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ والٹ تھا، گر گیا کسی کی جیب سے، کسی کے ہاتھ سے 9 سے 10 بجے کے درمیان. دی فائنڈر از ریکویسٹڈ ٹو ریٹرن دی سیم ٹو دی میئرس آفس اور ٹو مسٹر جیمس دی کیئر ٹیکر آف دس پبلک ہال. جس کسی کو بھی یہ والٹ ملا ہے اس سے اس چیز کی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ اس والٹ کو میئر کے آفس میں جا کر جمع کروا دے، یا پھر مسٹر جیمس جن کا یہ حال ہے، ٹھیک ہے، مسٹر جیمس جن کا یہ حال ہے، یہ والٹ وہاں پر جا کر ان کو دے دیں. دیر ول بی ریوارڈ آف 20 شلنگس. واپس کرنے والے کو، اس والٹ کو لوٹانے والے کو 20 شلنگ انعام یا ریوارڈ دیا جائے گا. جو شخص واپس کر دیتا ہے آ کے، ہی ول بی ریوارڈیڈ. آفٹر دی میل ہیڈ کنکلوڈیڈ دی چیف آف دی پولیس اپیئرڈ آن دی سین. جب یہ کھانا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو جو پولیس کا چیف ہے وہ وہاں پر آتا ہے ہال کے اندر. ہی انکوائرڈ، اور آ کر کیا پوچھتا ہے؟ از مسٹر ہبرٹ ہیئر؟ کیا مسٹر ہبرٹ یہاں پر موجود ہیں؟ کوئی صاحب ہوں گے جن کا نام ہبرٹ ہوگا. تو آگے پوچھتا ہے کہ اس ہال میں کوئی مسٹر ہبرٹ ہے؟ مسٹر ہبرٹ سیٹڈ ایٹ اندر اینڈ آف دی ٹیبل ریپلائڈ ہیئر آئی ایم. مسٹر ہبرٹ جو یہاں پہ موجود تھا، ٹیبل کے دوسری جانب بیٹھا تھا، وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں یس I am Hubbard. The police officer went up to him and said, Mr. Hubbard, will you please accompany me to the mayor's office? The mayor would like to talk to you. پولیس چیف اس سے کہتے ہیں کہ مسٹر ہبرٹ آپ میرے ساتھ میئر کے آفس میں چلنا پسند کریں گے؟ میئر صاحب جو ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. مسٹر ہبرٹ سرپرائزڈ اینڈ ڈسٹربڈ فالوڈ دی پولیس آفیسر. اس بات کو سن کر مسٹر ہبرٹ جو ہیں تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے میئر آفس میں کیوں بلایا گیا ہے، اور وہ بھی پولیس کے تھرو کیوں بلایا گیا ہے. دی میئر اے اسٹاؤٹ سیریس مین واز ویٹنگ فار ہبرٹ. میئر جو کہ موٹا تازہ صحت مند قسم کا آدمی تھا، سنجیدہ قسم کا آدمی تھا، وہ مسٹر ہبرٹ کا انتظار کر رہا تھا. مسٹر ہبرٹ ہی سیڈ یو آر سین دس مارننگ ٹو پک اپ دی پاکٹ بک لاسٹ بائی مسٹر جیمس. مسٹر ہبرٹ، مسٹر جیمس کی جو والٹ تھی، جو پاکٹ بک تھی، وہ آج گری اور آپ کو اس پاکٹ بک کو اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. بات کو سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ جو ایکوزیشن امپوز کی جا رہی ہے میئر کی طرف سے مسٹر ہبرٹ کے اوپر، وہ کیا ہے کہ آپ کو یہ جو والٹ ہے، یہ جو پاکٹ بک ہے، اس کو اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. دیکھا کس نے ہے؟ سم ون ایلس، اس کا بھی ذکر آ جاتا ہے. Mr. Hubbard, the simple countryman, looked at the mayor astounded and already terrified by the suspicion resting on him. Mr. Hubbard, سادہ دیہاتی قسم کا انسان، پریشان ہو جاتا ہے اس الزام کی بیس کے اوپر، جو کہ الزام اس کے اوپر، جو تہمت اس کے اوپر لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ Why me picked up the pocket book. حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ میں نے پاکٹ بک کو اٹھایا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو کسی نے اٹھایا ہو تو وہ اتنا حیران نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل میں چور ہوتا ہے. بٹ دس مین سیمس ٹو بی این انوسنٹ مین. تو اس پہ جب یہ ایکوزیشن امپوز کی جاتی ہے، سو ہی از ویری مچ سرپرائزڈ اینڈ شاکڈ.
اور وہ کاؤنٹر کویشچن کرتا ہے کہ کیا واقعی مجھے دیکھا گیا ہے؟ Yes, you yourself, by my word of honor, I never heard of it, but you were saying. کہتے جی بالکل آپ. مسٹر ہربرٹ کہتے ہیں بالکل بھی نہیں. تو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہیں، لیکن میئر اپنی بات کے اوپر وضد تھا کہ آپ کو دیکھا گیا ہے، گواہی اس چیز کی موجود ہے اس حوالے سے. I was seen with the pocket book. Who saw me? Mr. Manana, the harness man, saw you pick up the pocket book. Pocket book مجھے اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے. کس نے دیکھا؟ ٹھیک ہے، کون تھا جس نے مجھے دیکھا؟ تو کہتے ہیں مسٹر منانا جو ہارنس مین ہے اس نے آپ کو یہ پاکٹ بک کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے. تو جو گواہی سامنے آئی ہے وہ کس کی آئی ہے؟ مسٹر منانا کی. مسٹر ہربرٹ دی اولڈ مین ریممبرڈ انڈرسٹوڈ اینڈ فلشڈ ود اینگر. مسٹر ہربرٹ بوڑھا آدمی جب یاد کرتا ہے، سمجھتا ہے ساری صورتحال کو، تو غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے. اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل معاملہ ہوا کیا ہے. Oh, him, yes, he saw me pick up this string here, and as he said so, he drew out the little piece of string from his pocket. کہتے جی بالکل، اس نے مجھے دیکھا تھا کچھ اٹھاتے ہوئے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور جیب میں سے ایک پیس آف اسٹرنگ، ایک ڈوری، ایک رسی کا چھوٹا سا ٹکڑا، وہ نکال کر میئر کو دکھاتا ہے کہ یہ نیچے گرا ہوا تھا، یہ میں نے اٹھایا تھا. منانا وہاں دور کہیں کھڑا تھا، اس نے مجھے نیچے جھکتے ہوئے دیکھا ہے، اس چیز کو روڈ سے اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے. اب یہاں پہ میں چیز کلیریفائی کرتا چلوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. مسٹر ہربرٹ کی ایک عادت ہے، ویدر اٹ از اے گڈ ہیبٹ اور اے بیڈ ہیبٹ، لیکن بہرحال ان کی ایک عادت ہے. عادت کیا ہے کہ وہ جو بھی چیز زمین پہ گری ہوئی دیکھتے ہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کے جیب میں ڈال لیتے ہیں. اٹس اے بیڈ ہیبٹ، دیر از نو ڈاؤٹ، لیکن ان کی ایک عادت ہے. بوڑھا آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو چیز زمین پر دیکھتا ہے اس کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر جیب میں ڈال لیتا ہے. تو ہوا بیسکلی یہ تھا کہ زمین پہ ایک ڈوری، ایک رسی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا. مسٹر ہربرٹ نیچے جھکتے ہیں، اس ڈوری کو اٹھاتے ہیں، جیب میں ڈال لیتے ہیں. دور کہیں مسٹر منانا کھڑا تھا، ایک ڈسٹنس پہ کھڑا ہوگا، قریب کھڑا نہیں ہوگا. اتنا دور تھا کہ اس نے بس اس کو جھکتے ہوئے دیکھا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس نے اٹھایا کیا ہے، بیکاز ہی واز ایٹ اے سرٹن ڈسٹینس. اس نے اس چیز سے، مسٹر منانا نے اس چیز سے ازیوم کر لیا ہے کہ یہ نیچے جھکا ہے، سڑک سے کچھ اٹھایا ہے، تو اس نے والٹ ہی اٹھایا ہوگا. ورنہ رسی کا ٹکڑا کون اٹھاتا ہے؟ والٹ اٹھانا تو عقل میں بات آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، رسی کا ٹکڑا کون اٹھائے گا؟ اب مسٹر ہربرٹ یہاں پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، پریکٹیکلی اس ڈوری کو نکال کے میئر کو دکھا رہے ہیں، اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ بھائی جان میں نے یہ چیز اٹھائی تھی. But of course nobody will believe it. A man who is reasonable, he is not going to believe in this sort of stupid thing. کہ بھائی تم کیوں ڈوری کا ٹکڑا اٹھاؤ گے زمین سے؟ تم نے کیا کرنا تھا اس بے مقصد چیز کا؟ تو اگر تم جھکے ہو، تم نے کچھ اٹھایا ہے، تو موسٹ ڈیفینیٹلی تم نے کیا اٹھایا ہوگا؟ والٹ اٹھایا ہوگا، پاکٹ بک کو اٹھایا ہوگا. تو یہ ایک بیسیکلی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہیں سے ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جب تک آپ کے پاس کسی چیز کا پروف نہیں ہوتا ہے، آپ کسی کو اکیوز نہیں کر سکتے. یو کانٹ accuse any person if you're not having any proof, solid proof for that matter. تو یہاں پہ صرف سنی سنائی بات کے اوپر ایک ازمپشن جو ہے اس کو گڑھ لیا گیا ہے کہ یہ نیچے جھکا تھا تو اس نے یقینی طور کے اوپر اس والٹ کو ہی اٹھایا ہوگا. آئی ہوپ سو کہ آپ کو بات کی سمجھ جو ہے وہ آگے ہے. از اٹ سو؟ آگے سمجھ؟ اوکے فائن. بٹ دی میئر shook his head and said, "You will not make me believe that Mr. Manana, who is a man of worthy credence, mistook the court for a pocket book." میئر سر ہلاتا ہے نفی میں، کہتے ہیں نہیں بھائی تم مجھے اس بات پہ پرسویٹ نہیں کر سکتے. مسٹر منانا جو ہے ایک قابل اعتماد باعزت انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ کیوں کر کنفیوز کرے گا دو مختلف چیزوں کو؟ وہ ملتی جلتی چیز بھی نہیں ہے، والٹ میں اور اسٹرنگ میں بہت فرق ہوتا ہے، تو وہ کیوں اس طرح کی بات کرے گا؟ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے میئر کا کہ مسٹر منانا ٹھیک کہہ رہا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. Mr. Herbert, the peasant, furiously lifted his hand and spat at one side to attest his honor and said in the most exasperating tone,
which is nevertheless truth of the good God, the sacred truth. I repeat it on my soul and my salvation. Mr. Hubbard, جو یقینی طور کے اوپر یہاں پر معصوم ہے لیکن اس پر ایک الزام لگ گیا، اس کو جھوٹا بول دیا گیا، اس کو چور کہہ دیا گیا، بات قسموں پر آ جاتی ہے. ایک سائڈ پہ تھوکتے ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے اپنے آنر کی، اپنی عزت کی قسم اٹھا کے اس چیز کو اٹیسٹ کرنے کی، تصدیق کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی بخشش کا واسطہ دیتے ہوئے اسے کہتا ہے ان دی کرسچن سینس آف دی ٹرم کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. ہی واز ویری مچ اینگری، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میئر کی طرف سے اس کے اوپر ایلیگیشن لگا دیا گیا ہے اور ایک شخص اس کا گواہ بن کے بھی کھڑا ہو گیا مسٹر منانا کی صورت کے اندر. اب اس کے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں، وہ بھی سمجھ گیا ہے دیٹ نو بڈی از گوئنگ ٹو بلیو مائی اسٹوری، ایوری بڈی ول لاف ایٹ می کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ایک اسٹرنگ کو کیوں کر تم اٹھاؤ گے، تم نے ضرور پیسے اٹھائے ہیں، پیسوں کو چوری کیا. اس لیے بات قسموں پر آ جاتی ہے، وہ قسم اٹھاتا ہے، یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے دیٹ آئی نیور ڈیڈ اٹ سو. After picking up the object, he stood there looking a long while in the mud to see if the money had fallen out. اس کو اٹھاتے ہوئے، والٹ کو اٹھاتے ہوئے تم وہاں پہ کچھ دیر کھڑے رہے ہو، ارد گرد دیکھتے رہے ہو کہ کوئی پیسے مزید تو باہر نہیں گرے ہوئے. تو ایسا نہیں ہوا کہ تم نے چیز کو نیچے سے اٹھایا ہے اور تم چل پڑے ہو، پھر تم وہاں پر رک گئے ہو، رک کے تم ادھر ادھر دیکھتے رہے ہو. یہ ساری کی ساری جو ڈسکرپشن تھی یہ آ کر بیان کی ہے کس نے؟ مسٹر منانا نے میئر کے سامنے. دی گڈ سور مسٹر ہربرٹ چاکڈ ود انڈگنیشن اینڈ فیئر. مسٹر ہربرٹ جو کہ بنیادی طور پر اچھے انسان تھے، ان کا دم گھٹنے لگتا ہے اس طرح کا الزام سن کر، اس طرح کا جھوٹ سن کر. ٹھیک ہے، سانس ایسے جیسے ان کی بند ہونے جا رہی ہے. آج ہو نا، کیوں کھڑے ہو؟ How anyone can tell such lies to take away an honest man's reputation? How can anyone? اور سوچتے کیا ہے کہ کس طرح سے کوئی شخص بغیر ثبوت کے کسی انسان کے اوپر اس طرح کا گھٹیا الزام لگا سکتا ہے. And how he can put his reputation on stake. کہ میں نے اپنی ریپوٹیشن کو ارن کیا تھا with the passage of the time. It takes life to earn reputation, good reputation. And within seconds اس کی جو ریپوٹیشن ہے، I mean it was destroyed by the accusation of a man without any proof. تو اس بات سے وہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. There was no use of Mr. Hubbard's protesting for nobody believed him. اب اس کے احتجاج کرنے کا، بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس کی بات کے اوپر کوئی یقین کرنے والا نہیں تھا. Mr. Manana repeatedly maintained that Hubbard had picked up the pocket book. دوسری طرف مسٹر منانا اس بات کے اوپر بضد رہا کہ اسی نے اس والٹ کو اٹھایا ہے، اسی نے اس پاکٹ بک کو اٹھایا ہے. For an hour both men abused each other. Then at his own request Mr. Hubbard was searched. Nothing was found on him. ایک گھنٹے تک دونوں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے رہے، لڑتے رہے. پھر الٹیمیٹلی مسٹر ہربرٹ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا، جی آپ مجھے سرچ کر لیں، میری تلاشی لیں. پھر اس کی تلاشی لی جاتی ہے، کچھ نہیں ملتا. Finally the mayor discharged Hubbard with warning that he would consult the public prosecutor and ask for further orders. آخرکار جو میئر ہے مسٹر ہربرٹ کو جانے دیتا ہے اس وارننگ کے ساتھ وہ جا کر اپنے لائر کا بندوبست کر لے، پبلک پروسیکیوٹر جو ہے اس کو ارینج کر لے، کیونکہ مزید آرڈر اس حوالے سے ایشو کر دیے جائیں گے. As he left the mayor's office, people surrounded and questioned him with serious curiosity. جو ہی وہ میئر کے آفس سے نکلتا ہے لوگ اس کو گھیر لیتے ہیں. ایک بڑی گیدرنگ تھی ہال کے اندر، لوگ اس کو گھیر لیتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں. کچھ سوال تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ امیوز ہونے کے لیے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلے بندے کا مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے ہیں. ہاں بھائی بتاؤ کیا ہوا تھا، کہاں رکھی تم نے پاکٹ بک، پیسے کدھر گئے. کیونکہ ہر بندہ بھی اس بات کے اوپر بلیو کرنا شروع ہو گیا ہے that this was the man who picked that wallet, who picked that pocket book. کیونکہ اس کا گواہ موجود ہے وہاں پر اب مسٹر منانا کی صورت میں.
Nobody believed his story of the string. Instead, people laughed at him. لوگ اس پہ ہنستے جب وہ بات بتاتا کہ نہیں بھائی میں نے اسٹرنگ اٹھایا ہے، تو لوگ اس بات سے ہنستے، مذاق اڑاتے اس کا. Mr. Hubbard went along stopping his friends, giving them his statement and presentation, turning his pocket inside out to prove that he had nothing. All they said was, "You old rascal, get out of here." مسٹر منانا آتے جاتے رستے میں لوگوں کو روکتا، ان کو اپنی سچائی کی گواہی دیتا، اپنی پاکٹ کو اندر سے نکال کر دکھاتا کہ دیکھ لے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن لوگ اس کی بات کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہ ہوتے، الٹا اس سے کہتے کہ تم بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، برے انسان ہو لیکن تم گھٹیا انسان ہو، تم سارے کا سارا جھوٹ بولتے ہو. مسٹر ہبرٹ went to the village telling every man he knew about his adventure, but he only met with incredulity. مسٹر ہبرٹ جو ہیں دیہات میں ایک ایک شخص جس کو ان کی سٹوری کے متعلق پتہ چلتا ہے جاتے ہیں، اپنی صفائی پیش کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی طرف سے ان کو انتہائی بے اعتقادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. No one is ready to believe مسٹر ہبرٹ. وہ پروف دیتے ہیں، اپنی پاکٹ دکھاتے ہیں، اپنی تلاشی دینے کو تیار ہیں، لیکن لوگ ان کی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. دیکھیں کس طرح سے پبلک اوپینین جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور کس طرح سچ ایک میسی پبلک اوپینین کے نیچے دب جاتا ہے. تو جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک طرف 100 افراد کھڑے ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں، ایک طرف ایک فرد کھڑا ہے وہ ایک بات کرتا ہے. تو کامن سینس یا جو عام پرسیپشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو بات 100 لوگ کر رہے ہیں نا وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، کہ 100 لوگ کر رہے ہیں بات، یہ اکیلا بندہ جھوٹ بول رہا ہوگا. حقیقت ایسی نہیں. جتنی ویٹیج آپ 100 لوگوں کی اوپینین کو دیتے ہیں اتنی ہی ویٹیج آپ کو ایک شخص کی اوپینین کو بھی دینی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیر از ایوری پاسبلٹی کہ وہ ایک شخص سچ بول رہا ہو، باقی 100 لوگ جھوٹ بول رہے ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میس لیول کے اوپر ایک اوپینین ڈیولپ ہو گئی. دس مین از اے لائر ان اسپائٹ آف دی فیکٹ دیٹ ہی از این آنیسٹ مین. لیکن جب نیریٹو بلڈ ہو جاتا ہے، جب سوسائٹی میں ایک پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے، تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ اتنا انٹینس ہوتا ہے، اتنا ایمنس ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کے نیچے سچ جو ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے. Yes, it all made him ill. The next day in the afternoon, a man named George returned the pocketbook and its contents to Mr. James, the owner of the pocketbook. یہ ساری باتیں، یہ ساری صورتحال اس کا اثر پڑتا ہے اس کے ذہن کے اوپر، اس کے نروس کے اوپر. ویسے بھی بوڑھا آدمی تھا، بیمار ہو جاتا. ایک آنیسٹ آدمی کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو جھوٹا سمجھیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس کو بیمار کر دیتی ہیں. اگلے دن جارج نام کا ایک شخص اس پاکٹ بک کو لے کر آتا ہے، لا کر میئر کے آفس میں اس کو سبمٹ کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ چیز مجھے ملی تھی، لہٰذا میں اس کو یہاں پر ڈپازٹ کروانے، جمع کروانے آیا ہوں. جارج claimed to have found the pocket book on the road to the village market, but not knowing how to read, he had given it to his employer. جارج جو تھا وہ بتاتا ہے کہ مجھے جب یہ پاکٹ بک ملی روڈ کے اوپر ولیج مارکیٹ کے پاس، میں نہیں جانتا تھا کہ پڑھنا کیسے ہے. ان پڑھ ہوگا، پڑھنا نہیں جانتا ہوگا. کہتے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، نام پتہ کس کا لکھا ہوا تھا. میں چونکہ پڑھنا نہیں جانتا تھا، میں گیا ہوں، جا کر یہ پاکٹ بک میں نے اپنے امپلائر کو، جہاں پر میں کام کرتا تھا، جو اونر تھا، میں نے اس کو جا کر دے دی. The news spread like fire in the neighborhood. Mr. Hubbard was also informed. He was in triumph. بعد میں یہ خبر پورے دیہات کے اندر آگ کی طرح پھیلتی ہے کہ یہ پاکٹ بک مل گئی ہے. اور کس سے ملی ہے؟ کسی اور شخص سے ملی ہے. مسٹر ہبرٹ تک بھی یہ بات پہنچتی ہے. مسٹر ہبرٹ خوشی سے نہال ہو جاتا ہے، اس کا انداز فاتحانہ ہو جاتا ہے کہ آج قدرت نے اس کی سچائی کو ثابت کر دیا. لوگ اس کی سچائی کو ماننے کو تیار نہیں تھے، بٹ گاڈ واز دیئر ٹو پروٹیکٹ ہز انوسینس. گاڈ واز دیئر ٹو سیف گارڈ his truthfulness and his honesty. What grieved me as much was not the thing itself as the lying. There is nothing so shameful as to be called a liar. یہ بات جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی ہے کہ ویسٹ میں یہ چیز بڑی معیوب مانی جاتی ہے اگر آپ وہاں پر کسی کو جھوٹا کہتے ہیں. تو مسٹر ہبرٹ جو ہے
وہ کیا کہتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی، دکھ دیا، وہ کیا تھا کہ مجھے جھوٹا کہا گیا، میری بات پہ یقین نہیں کیا گیا۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ اور قابل شرم کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ آپ ایک سچے انسان کو جھوٹا کہنا شروع کر دیں۔ Whatever reasons he gave, people were not willing to believe him. وہ لوگوں کو جو بھی ریزنز بتاتا، وجوہات بتاتا، لوگ اس کی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ یہ تو بعد میں سچائی سامنے آئی نا، پہلے تو جا کے وہ اپنا ڈیفینس دیتا رہا ہے، لوگوں کو بتاتا رہا ہے، ان کو اس بات پہ پرسویٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے that I never picked that pocket book. I'm an honest man. But people were not ready to believe him. Those are lying excuses they said behind his back. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، بہانے بنا رہا ہے، بکواس کرتا ہے، بکتا ہے۔ کوئی بھی اس کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، لوگ اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے، تہمت لگاتے۔ Hubbard felt this shame and disgrace to his self-esteem and character. مسٹر ہبرٹ کے لیے یہ باتیں اس کے کردار کے اوپر ایک بدنما دبا تھیں، یہ چیزیں اس کے لیے قابل شرم تھیں، ذلت امیز تھیں۔ He consumed his heart over this and wasted away before the very eyes of the people. وہ اپنا دل اس ساری صورتحال کے اوپر جلاتا رہا، اندر ہی اندر کڑتا رہا، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ایروڈ ہوتا گیا، ختم ہوتا گیا۔ People started to tell the story of the string to amuse themselves and told it in a manner of a soldier who had been on a campaign and told about his battles. لوگ مسٹر ہبرٹ کی جو اسٹرنگ کی سٹوری تھی، جو کہ سچ تھا بنیادی طور پہ، ایک دوسرے کو مزے لینے کے لیے بتاتے، چسکا لگاتے، دیکھو جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، اٹھائی اس نے پاکٹ بک ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو کیا کہتا ہے، جی نہیں جی میں نے تو اسٹرنگ اٹھائی تھی نیچے سے، تو یہ بکتا ہے، یہ بکواس کرتا ہے۔ اور لوگ یہ کہانی اس طرح سے سناتے جس طرح میدان جنگ سے آنے والا کوئی فوجی میدان جنگ کے جو ایڈونچرز ہیں، جو واقعات ہیں، ان کو سناتا ہے، ان کو پیش کرتا ہے۔ ہبرٹس مائنڈ ٹچ ٹو دی ڈیپتھ بگین ٹو ویکن ڈے بائی ڈے. ان ساری صورتحال نے مسٹر ہبرٹ کے ذہن کو کمزور کرنا شروع کر دیا. وہ پستی کی جانب مائل ہونا شروع ہو گیا، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ وہ دن بدن نحیف پڑتا گیا، کمزور ہوتا گیا. It was the end of the month. He took to his bed. He died in the first week of the following month. مہینے کے اختتام پر مسٹر ہبرٹ اپنے بستر کو جا لگا، بیمار ہو گیا، اور پہلا ہفتہ آنے والا مہینہ جو تھا اس کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس الزام کو، اس جھوٹ کو، اس مذاق کو برداشت نہ کر سکا کہ میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت سے اپنی ریپوٹیشن کو ارن کیا تھا، لوگوں نے اسے ودن منٹس ختم کر کے رکھ دیا ہے. یہ چیز اسے اس قدر تکلیف دیتی ہے کہ وہ بستر کو جا لگتا ہے اور الٹیمیٹلی بیمار ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے. In the delirium of his death struggles, he kept claiming his innocence, reiterating, a piece of string, by my word of honor, I did not lie. اپنی موت کی کشمکش کے اندر، جو زندگی اور موت کے درمیان کشمکش کا وقت تھا، اس کے دوران بھی مسٹر ہبرٹ جو تھا وہ اس بات کے متعلق کلیم کرتا رہا. اس کی زبان سے یہی لفظ ادا ہوتے رہے. کون سے لفظ تھے؟ a piece of string, by my word of honor, it was a piece of string. قسم اٹھا کے اس چیز کی گواہی دیتا رہا کہ میں موت کی طرف بڑھ رہا ہوں. میری اس بات کا یقین کریں کہ میں نے صرف اور صرف زمین سے اس اسٹرنگ کو اٹھایا تھا، والٹ کو نہیں اٹھایا تھا. And he died. It is said that a great flood in its great wrath carried away the people and all their belongings. کہا جاتا ہے کہ بعد میں ایک بہت بڑا سیلاب آتا ہے، انتہائی خوفناک سیلاب اس دیہات میں آتا ہے، لوگوں کی تمام تر جائیداد کو، ان کی چیزوں کو، لوگوں کو بہا کر لے جاتا ہے، اس گاؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا عذاب ہے کہ جب معاشرہ کلیکٹیولی، اجتماعی طور کے اوپر کسی معصوم انسان کو کارنر کر دیتا ہے، اس پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے، اس پہ تہمت لگاتا ہے، انویسٹیگیٹ نہیں پراپرلی کرتا، اس کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو ڈسٹرائے کرتا ہے، تو پھر رب اس چیز کا بدلہ لیتا ہے اس انداز سے
سیلاب آتا ہے یہ پورے کا پورا دیہات جو ہے یہ پانی کے اندر بہہ جاتا ہے. دی گریو آف مسٹر ہبرڈ withstood the havoc of the flood. صرف ایک چیز یہاں پر باقی بچتی ہے اور وہ چیز کون سی تھی؟ وہ مسٹر ہبرڈ کی قبر تھی. اس سیلاب، اس طوفانی سیلاب کے سامنے صرف ایک چیز موجود رہتی ہے اور وہ مسٹر ہبرڈ کی قبر موجود رہتی ہے. باقی تمام کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہاں سے مٹ جاتی ہیں. It was engraved on his tombstone years after his death. بعد میں اس کی موت کے کئی سال بعد ایک کتبہ نصب کیا جاتا ہے اس کی قبر کے اوپر. ٹام سٹون قبر پہ آپ کو پتہ ہے پیچھے وہ پتھر کا کتبہ ایک لگاتے ہیں، تو ایک کتبہ لگایا جاتا ہے، ٹام سٹون وہاں پہ جو ہے اس کو لگایا جاتا ہے اور اس پہ ایک عبارت کو کندہ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. وہ عبارت کیا ہوتی ہے؟ وہ عبارت کچھ اس طرح سے ہے، انورٹڈ کاماز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. Here lies a man who told nothing but truth. کہ یہاں پہ ایک ایسا شخص مدفون ہے کہ جس نے سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولا. Here lies the man who would not prove his innocence but the flood proved it. کہ یہاں پہ وہ شخص مدفون ہے جو اپنی زندگی میں اپنی معصومیت کو، اپنی سچائی کو ثابت نہ کر سکا، لیکن بعد میں آنے والے سیلاب نے اس کی سچائی کو اور اس کی معصومیت کو ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو اس چیز کی علامت بنا کر محفوظ رکھ دیا کہ اس قبر میں جو شخص مدفون ہے وہ ایک سچا انسان تھا، وہ ایک آنیسٹ آدمی تھا. ٹھیک ہے. سو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے 3 لیسنس کے بعد آنے والے جو لیسنس ہیں یہ کمپیریٹیولی ایزی بھی رہیں گے اور زیادہ انٹرسٹنگ بھی رہیں گے. آئی ہوپ سو کہ آپ نے اس لیسن کو پڑھا ہوگا، کچھ نہ کچھ سیکھا بھی ہوگا اور انجوائے بھی کیا ہوگا. فائن. If you have any question, please go ahead with your question.